बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बदलते हालात के साथ मैं हूँ आरिफ हुसैन अली जानी। नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ये मिडल ईस्ट का मौजू है, और बिलखुसूस इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें और दुनिया के तमाम मीडिया तज्ज़िया और तहलील कर रहे हैं हालिया दुनिया के दो ताकतों के सरबराहान के उस खत्ते के दौरे को लेके। यूनाइटेड स्टेट के ऑफ अमेरिका के जो सरबराह हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन का सऊदी अरबिया और इसराइल का दौरा, और जबकि पुतिन और उर्दगान का तेहरान का दौरा को लेकर दुनिया की मीडिया इस वक्त अपने अपने तज्ज़िये कर रहे हैं। इसी में अब हम उसको थोड़ा देखते हैं कि इस दौरजात से इस पूरे खत्ते के अंदर और उन ममालिक के जिनका वो विज़िट कर चुके हैं और इसका पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, अगर सबसे पहले हम बात करें सऊदी अरबिया के दौरा बाइडन का, तो बाइडन साहब के जो दौरा है उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए और जो ऑयल इंपोर्ट करते थे उस ऑयल इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई, जिसके नतीजे में अमेरिका समेत दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ऑयल क्राइसिस का यानी ऑयल की शदीद कमी महसूस हो रही है और वहाँ पर ऑयल क्राइसिस का शिकार है ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर शदीद तनकीद किया जा रहा है। और बिलखुसूस यूरोपियन कंट्रीज़ जो अमेरिका के इन सैंक्शंस के नतीजे में उनकी मार्केट के अंदर ऑयल शॉर्टेज है और उनके पास अब मज़ीद रिजर्वायर्स भी नहीं है, मज़ीद उनके पास ऑयल का स्टॉक भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका ने फौरी तौर पर सऊदी अरबिया का दौरा किया और सऊदी अरबियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इन्हांस करें। पहला जो सऊदी अरबिया की करंट जो कैपेसिटी है वो 10 बिलियन यानी 10 मिलियन बैरल पर डे है, जबकि अमेरिका ने उनसे डिमांड की है कि आप इसको 13 मिलियन तक लेके जाएं। जबकि सऊदी अरबिया की तरफ से भी इस ऑफ़र जो उन्होंने बाइडन ने सऊदी अरब के ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की है उसकी जवाब में उन्होंने कहा है कि हम अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम इस टारगेट को बहुत जल्द अचीव करेंगे। जबकि अब ख़बरों में यही है कि सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ डिमांड्स उनको की गई हैं। जिस तरह सऊदी अरब सर झुका के हर बात तस्लीम करता था, अब सुनने में आया है कि सऊदी अरब ने भी अमेरिका से आंखें मिलाकर बात की है। मिसाल के तौर पर जो बाइडन ने अपने इस मीटिंग के दौरान बिन सलमान को मुखातिब करके जमाल खशोगी जिसका कत्ल किया गया था टर्की के सफारत खाने में, यानी बिन सलमान के ऊपर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और बिलखुसूस उस वक़्त ट्रंप की हुकूमत थी और यही बाइडन थे जिसकी जमात ने, जो कि ह्यूमन राइट्स के ख़ुद को बहुत बड़ा चैम्पियन समझते हैं, इन्होंने पूरे अमेरिका को सर पे उठाया कि ये बिन सलमान और ट्रंप भी इसमें मुलविस है और अगर मुलविस नहीं है तो फौरी तौर पर बिन सलमान के ऊपर पाबंदियाँ और सऊदी अरब के ऊपर पाबंदियाँ लगनी चाहिए और इसका आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। जबकि वही बंदा आज प्रेसिडेंट है और आज वहाँ पर जाके उसको अपने वो बातें याद आई और उन्होंने बिन सलमान से कहा कि आप हम यानी जो बाइडन के कत्ल के अनुमान पे जो है इसको कैसे देखते हैं, या उसने तंज़ी अल्फाज में कहा कि ये आपके और आपकी हुकूमत ने की है। जब आपने बिन सलमान ने उसको न सिर्फ डिनाई किया बल्कि अगले सवाल भी कर दिया कि बाइडन से कहा कि हमने भी सुना है कि इराक के जेल के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की जिस बदतरीन अंदाज में वायलेशन होता है, आपके आर्म पर्सन्स जो हैं वहाँ पर फीमेल लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं, उनको कत्ल किया जाता है। और साथ साथ शिरीन जो कि एक सहाफ़ी थी अमेरिकन नजात जिसको वेस्ट बैंक के अंदर इसराइली जो फ़ौज और अमेरिकन फ़ौज ने गोलियां मार के शहीद किया था, उनका भी जिक्र बिन सलमान ने उनसे किया। उसने कहा कि ये चीज़ें भी बंद होनी चाहिए। जो दुनिया में फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि सऊदी अरब का वली अहद ने अमेरिका के सामने इस अंदाज की बात की हो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की ये बात उन्होंने तस्लीम भी की है कि हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उसी समिट के अंदर बिन सलमान ने अपने तकरीर के दौरान ईरान को भी समिट ज्वाइन करके पीसफुल नेगोशिएशन की दावत भी दे दी।
جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کا دورہ بائیڈن کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اسرائیلی جو ہے وہ بائیڈن سے شدید ناراض تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ٹرمپ ہمارا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا اور ہماری بات سنتا تھا، جبکہ بائیڈن ایسا نہیں کرتا۔ جیسا کہ ان کا ڈیمانڈ ہے کہ ایران خطے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ طاقت سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بدن اپنے ٹیکنالوجی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ وہ جتنے بھی اسلامک ریزسٹنٹ بلاگز ہیں اس خطے کے اندر ان کو فیول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی فائنینشیل اور ملٹری جو اکوپمنٹس ہیں ان تک دیتا ہے، یعنی ویپنز بھی ان کو دیتا ہے۔ لہٰذا اس بات پر بائیڈن کا یہ ماننا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے سے اس کا حل نکالیں گے، اور ہم نے اسی بنیاد پر ان کو پر سینکشن میں اضافہ کیا، جس پر اسرائیل کے آفیشلز اور اسرائیلی جو گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا نہیں، اب نیگوسیشن سے بات نہیں چلے گی، امریکہ کو اپنے پوری طاقت کے ساتھ ان کو روکنا پڑے گا، یعنی ملٹری آپریشن کرنا چاہیے۔ جس پر بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف اپنے تمام تر ریسورسز استعمال کریں گے تاکہ ایران کسی بھی اس طرح کی نیوکلیئر پرولیفریشن کی طرف نہیں جا سکے۔ لیکن اس بات پر اسرائیل ناخوش رہا، اور یوں سعودی یعنی بائیڈن نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ایران کو مزید زیادہ اس سے زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے نہیں دیں گے، اگر ضرورت پڑے تو ان کے خلاف ہم سخت ایکشن بھی لیں گے۔ ٹھیک اسی ٹائم پر جب یہ دونوں ممالک مل کر ایران کے اوپر پریشر ڈیولپ کر رہے تھے، یعنی تھریٹس دے رہے تھے، اسی تھریٹ کو بیلنس کرنے کے لیے تہران نے رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن اور ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہے اردوغان کو دعوت دی، اور وہ یہ جو 3 ممالک کے سمٹ تھا ان میں شرکت کرنے تشریف لے آئے، اور 19 جولائی کو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی سے دونوں اہم شخصیات کی ملاقات ہوتی ہے الگ الگ، اور ان ملاقات میں جو ڈسکشن ہوئے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیوٹن کی سید علی خامنہئی سے ملاقات سپریم لیڈر سے۔ اس ملاقات کے اندر رہبر معظم نے ان کو، سپریم لیڈر آف ایران نے ان کو تاکید کی کہ آپ خطے کے اندر یعنی اس سے جو بیلنس آف پاور ہے یا اس کو بیلنس کرنے کے لیے خطے کے اندر امریکن جو انفلوئنس ہے اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک کے خلاف ہے، وہ کبھی رشیا، ایران یا کوئی بھی ایسا ملک جو ان کے سامنے بات کر سکتا ہے ان کو سٹیبلائز ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہ صرف ایران بلکہ یہ رشیا کا بھی دشمن ہے، یہ دنیا کے تمام سوورن کنٹریز کا دشمن ہے، لہٰذا ہمیں ان کو روکنا پڑے گا۔ یوں ایک اور یعنی انہوں نے سجیشن دی سپریم لیڈر آف ایران نے پیوٹن کو، اور انہوں نے اس میں کہا کہ آپ آج کے بعد ایران اور رشیا کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہوگا وہ اپنے لوکل کرنسی میں ہوگا، ڈالر میں ہم ٹریڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کے اندر، اور اس کے نتیجے میں رشین پریزیڈنٹ جو ہیں پیوٹن نے بھی ایران کو یہ باور کرایا کہ ہم اس خطے کے اندر کسی بھی قیمت پر یعنی ہم ایران کے خلاف کسی بھی جگہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ایران کے مفادات کا دفاع کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے آپس میں بہت سارے ٹریڈ ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے، گیس اور آئل سمیت دیگر یعنی شعبوں کے اندر تعاون کے کئی ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے۔ اسی دوران رجب اردوغان صاحب نے بھی وہاں کا وزٹ کیا، اور ان کو ایران اور رشیا نے مل کر اس چیز پر قائل کیا کہ سیریا اور ٹرکی کا جو آپس میں کنفلکٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، اور بالخصوص ٹرکی کی طرف سے جو پاسبل آپریشن ہونے کا خطرہ تھا ان کے ایک حصے کے اوپر، وہاں پر ایران نے ان کو یہ واضح باور کروایا کہ یہ آپریشن نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے، اگر آپ یہ آپریشن کریں گے تو اس خطے کے اندر جو کہ ٹیررسٹ ہے وہ مضبوط ہوں گے اور وہ پورے اس خطے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان تینوں ممالک نے جوائنٹ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس خطے کے اندر بالخصوص سیریا کے اندر دہشت گردوں کا جو اڈے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کریں گے، اور یوں رشیا، ایران اور یعنی جو ٹرکی کا جو پریزیڈنٹس کی ملاقات اور ان کا جو سمٹ ہے وہ اس خطے کے اندر ریسنٹ امریکن جو پریزیڈنٹ کا وزٹ ہے اس یعنی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے تھا، اور یوں اس طرف سے اس طاقت نے بھی امریکہ کو یہ واضح طور پر بتا دیا اپنے ان ایگریمنٹس کے ذریعے سے کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ امریکہ جو کہیں وہ ہو جائے، بلکہ ہم وہ کریں گے جو ہمارے ممالک کے مفاد میں ہوگا، جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا، جو ہمارے ملک کے عوام کے مفاد میں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آخری ایک بات بتاؤں، جو اب ریسنٹلی اسرائیل اور
جو یو ایس پریزیڈنٹ نے مل کر پریس ٹاک کے اندر جو تھریٹس دیا تھا ایران کو، اس پر ایران کے نیوکلیئر جو پروگرام کے ہیڈ ہیں محمد سلامی نے آج پریس ٹاک کے اندر کہا کہ ہمیں کسی بھی ملک کی کوئی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایران اپنے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، ایک پیسفل انرجی کی حصول کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا. اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ ہمیں روک کے دکھائیں. ایک طرف ایران کا یہ دلارانہ موقف اور دوسری طرف سے اسرائیل اور ان کے جو الائز ہیں ان کی پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اور جس تیزی کے ساتھ دنیا دو بلاکس میں ڈیوائڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک بلاک جو کہ رشیا، چائنا، ایران اور ترکی اور دیگر ممالک پر شامل ہے، جبکہ دوسری طرف عرب نیٹو بنانے کی جو امریکن خواہش تھی وہ بھی چکنا چور ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سعودی عرب کو جس انداز کا رسپانس دینا چاہیے تھا امریکہ کو، وہ رسپانس وہاں سے نہیں ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بائیڈن کا ایک ناکام دورہ سمجھا جائے گا، کیونکہ بائیڈن جن مقاصد کو لے کے سعودی عرب کا دورہ کر چکا تھا اس میں سے کوئی بھی مقصد ان کے ہاتھ نہیں آیا، اور یوں اپنے جو خواب ہے اس کو لے کر واپس چلے گئے ہیں. تو بس آخر میں یہی بتاؤں گا کہ یہ جو دنیا جس تیزی کے ساتھ جس دو پولز میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے، اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا. اب دنیا کے اندر امریکنز آرڈرز نہیں چلیں گے، بلکہ دنیا کے اندر کئی اس طرح کے کنٹریز ہیں جو امریکہ کے خلاف اس جو بلاک نیا بنتا جا رہا ہے اس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈالر کے مقابلے میں ایک نیا کرنسی انٹروڈیوس کرانے کی بھی بات ہو رہی ہے. اور سب سے اہم اور آخر میں جو خبر آپ کو بتاؤں، رشین جو پریزیڈنٹ ہے ان کے دورے کا امریکن میڈیا میں اس کے اوپر بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ پیوٹن کا ایران کا دورہ جو ہے وہ ایک حساس دورہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ رشیا جو ہے ایران سے ڈرون ٹیکنالوجی خریدنا چاہتا ہے. امریکن میڈیا کا ماننا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت دنیا کے لیٹسٹ ترین ڈرون ٹیکنالوجی ہے، جو امریکن ڈرون ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے، کیونکہ جو امریکن ڈرون کو ایرانیوں نے پکڑا تھا اس کا ریورس انجینئرنگ کر کے اس کو بنایا گیا ہے. لہٰذا یہ امریکنز جو ریڈار ہے وہ بھی اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا. لہٰذا رشیا جو ہے وہ اس ڈرون ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے خاطر ایران چلا گیا ہے. اور امریکن میڈیا کا یہ کلیم بذات خود امریکہ کے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جس ملک کو آپ نے پچھلے 30-40 سال سے بدترین سینکشنز لگائے ہیں اس کو دنیا میں آئسولیٹ کیا اور دنیا کے اندر تمام ٹریڈ جو کوریڈورز ہیں ان کو پر بند کیا اور پوری دنیا اس کے مخالف ہو گئی. یہ آپ کے لیے شرم کی مقام ہے، یہ امریکہ کے لیے شرم کی مقام ہے کہ آج وہ ملک جس کو تو نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے تنہا کیا اور اس کو روکنا چاہا، آج وہ ملک اتنا لیٹسٹ ایڈوانس ہو چکا ہے، اتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی بنا چکا ہے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ایران سے اس ٹیکنالوجی کو پرچیز کرنے پہ مجبور ہو گئی. اور امریکنز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ پرچیز کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ون آف دی لیٹسٹ ترین ڈرون سسٹم ہے، کیونکہ ان میں سے ایک ہے جان بیری جو کہ اس وقت نیشنل سیکورٹی کونسل کے اسپوک پرسن ہے امریکہ کے. اس نے آج تازہ اپنے پریس اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس ڈرون کو ہم عراق اور سیریا کے اندر امریکہ کے فیسلٹیز اور امریکہ کے جو آرمز ہیں ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے ایرانی ڈرون کے ذریعے سے اپنے تباہی دیکھی ہے. لہٰذا یہ خطرناک ترین ڈرون سسٹم اگر ایران کو ابھی نہیں روکا گیا تو یہ نہ صرف رشیا کو دے گا بلکہ دنیا کے دیگر خطوں کے افراد کو بھی دیں گے. رشیا کے ساتھ ساتھ امریکن میڈیا یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ایران نے یہ ڈرون ٹیکنالوجی یمن کو بھی دیا ہے، غزہ اور لبنان کو بھی دیا ہے، اور اسرائیل کو سب سے زیادہ کنسرنز اسی ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، کیونکہ اسرائیل کے خلاف جتنے بھی ریزسٹنس بلاگز ہیں سب کو ایران نے یہ ٹیکنالوجی دی ہے، جس کے نتیجے میں آج وہ اسرائیل کو کے ارد گرد انہوں نے ایک یعنی کور بنایا ہوا ہے، اور اسرائیل کے چھوٹے سے چھوٹے حرکت کا بھی بدترین جواب دے رہے ہیں. اور ریسنٹلی غزہ نے جو میزائل فائر کیا ہے، ان کے جو ان کے نیوکلیئر جو پروگرامز ہیں، ان کی جو فیسلٹیز ہے ان کے بالکل قریب جو میزائل پھینکے ہیں، اس سے اسرائیل کے اندر شدید خوف و ہراس ہے. تو بس یہ جس تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور بالخصوص اس خطے کا حالات بدل رہے ہیں، اس سے پوری دنیا کے اوپر اثرات ہوں گے. اور اس وقت یورپ کے اندر جو آئل کرائسس ہے اس میں مزید شدت آ سکتی ہے،
کیونکہ پورا یورپ جو ہے ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سارا آئل جو ہے اسی خطے سے لے کے جاتی ہے۔ اگر اس خطے کے اس ریزسٹنس پاورز نے ان کی آئل سپلائی لائن کے اوپر اگر کٹ مارا، ان کی آئل سپلائیز کو لائنز جو ہیں ان کو اگر انہوں نے ڈیمیج کیا، تو پورا یورپ کے اندر آئل کی جو انرجی ہے جو کرائسس کا سامنا کرنے پڑے گا، اور پوری جو یورپ کی انڈسٹری ہے وہ بیٹھ جائے گی، جس کے نتیجے میں بدترین اکانومک اور جو سوشل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا امریکہ اب مجبور ہو چکا ہے کہ وہ ان خطوں میں موجود یہ جو کی پلیئرز ہیں خطے کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو نیوکلیئر ڈیل کا مسئلہ تھا امریکہ جس سے وڈرا کر چکا تھا 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، اب امریکہ دوبارہ مجبور ہے کہ وہ اس یعنی JCPOA ہے اس کی طرف جائیں۔ یہ جو جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان ہے ایران اور P5+1 کا، اس کی طرف جانے پہ مجبور ہو چکا ہے، اور وہ دن بھی آپ دیکھیں گے بہت جلد اس ایگریمنٹ کے اندر امریکہ واپس چلا جائے گا، اور امریکہ کے پاس اب گھٹنے ٹیکنے اور ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ اب امریکہ نہ وہ گلوبل پاور ہے، نہ وہ ورلڈ ہیجمن ہے، نہ وہ سپر پاور ہے، نہ یونی پولرٹی کا زمانہ ہے، بلکہ دنیا کے اندر تبدیل ہو چکی ہیں چیزیں، ملٹی پولرٹی کی طرف گئی ہیں۔ سسٹم اب دنیا کا ملٹی پولر ہے، دنیا کے اندر صرف ایک ایکٹر نہیں ہے، کئی ملٹیپل ایکٹر سامنے آئے ہیں۔ اب دنیا کے اندر ایک سنگل نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گی، دنیا کے ہر ملک اپنے آرڈرز خود بنائیں گے۔ اور بالخصوص پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی جس تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، جس تیزی کے ساتھ چیزیں سیورنٹی کی طرف جا رہی ہے، اور عوام نے اپنے حقوق لینے کا فیصلہ خود کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے امریکہ پاکستان میں پٹ چکا ہے، افغانستان میں پٹ چکا ہے، اسی طرح رشیا، اس کے عراق کے اندر، سیریا سے جہاں جہاں پر یہ گیا ہے وہاں سے ان کو واپس پلٹنا پڑا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جلد دنیا کے اندر یہ جو طاقتور جو یعنی پاورز تھی، جو دنیا کے غریب اور مستحکم جو پاورز تھی، خطے تھے، ان کے نیچرل ریسورسز کو جس انداز سے ان کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر چکی تھی، اب دنیا کے اندر یہ چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ مزید ڈیولپمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔